बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरुकुम तत्हीरा। बस अल्लाह यही चाहता है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत तुमसे हर किस्म के गुनाह का मैल दूर कर दे और तुम्हें तहारत से नवाज कर बिल्कुल पाक साफ कर दे। सामीन, ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रूरत और इसकी अहमियत और अफादियत क्या है, इस हवाले से ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, जिसे समझना इंतहाई ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि आपने हमारी गुफ्तगू को पूरा सुनना है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया पर मादियत का गलबा होता जा रहा है, जिसके नतीजे में सिर्फ लोगों की अमली और अखलाकी ज़िंदगियां ही मुतासर नहीं हो रही हैं, बल्कि लोगों के अकायद और अफकार और नज़रियात तक भी मुतासर हो रहे हैं। जब इंसान के फ़िक्र, अकीदा और नज़रिया में मादियत का गलबा बढ़ता है, तो इस अकीदे से हर वो पहलू जिसका तल्लुक़ रूहानियत और रूहानी इक़दार और रवायात के साथ होता है, वो पहलू कमज़ोर होता चला जाता है। नतीजतन वो शख्स जदीदियत की सोच का हामिल बन जाता है। ये जदीदियत भी तजद्दुद पसंदी की शक्ल में होती है, जिसमें मादियत, जदीदियत और ला मजहबियत तीनों इकट्ठी होती हैं। इन तीनों का इख्तलात हमारी ईमानी ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा फितना है। जदीदियत और मॉडर्न होने के तकाज़ों को पूरा करने में असलन ख़राबी नहीं है, लेकिन जब जदीदियत यानी मॉडर्निज़म नज़रिया और अकीदा बन जाती है तो फिर इससे ख़राबियाँ जन्म लेती हैं। इसी तरह ज़िंदगी की सेकुलर ज़रूरियात भी हैं, जिनका पूरा करना भी अशद ज़रूरी है, इसलिए कि दीन सेकुलर ज़रूरियात को नज़रअंदाज नहीं करता। दीन सिर्फ मजहबी पहलुओं यानी रिलीजियस एस्पेक्ट्स की तकमील नहीं करता, बल्कि दुनियावी पहलू से भी मुखातिब होता है। मगर जब सेकुलरिज़म अपनी इंतहा पर चली जाए तो वो ला मजहबियत में बदल जाती है, जिससे ईमान को नुकसान पहुंचता है। इसी तरह मादियत, हमारा जिस्म मादा है और रूह के ऊपर एक गिलाफ की मानिद है। रूह और मादा दोनों के इम्तजाज से इंसान बनता है। रूह से रूहानियत जन्म लेती है, जबकि मादा से मादियत जन्म लेती है। असलन मादियत भी बुरी चीज़ नहीं, मगर मादियत जब फ़िक्र, फ़लसफ़ा, नज़रिया और अकीदा बनती है, यानी हमारे अफकार और अकीदे पर असरानंदाज होती है, तो फिर ये भी फितना बन जाती है। जिस सोच, अकीदे और नज़रिया में जिस भी दौर में ये तीनों चीज़ें जदीदियत, लामज़हबियत और मादियत कभी इकट्ठी हो जाती हैं, तो वहाँ एतकादी, इखलाकी और ईमानी एतबार से बहुत बड़ा फितना वजूद में आता है। आज मुसलमानों की एतकादी, रूहानी, ईमानी, इखलाकी, अमली ज़िंदगी जिस फितने से बुरी तरह मुतासर हो रही है, मादी ज़रूरतों, जदीद दौर के जुमला तकाज़ों और गैर मजहबी गोशा हयात के तकाज़ों को पूरा करते हुए हमारी मरकज़ियत, ईमान, रूहानियत, कुरान और सुन्नत और रूहानी इक़दार पर कायम रहनी चाहिए। इससे एतदाल कायम होता है। जिस तरह रूह और जिस्म के मरकब को इंसान कहते हैं, खाली जिस्म को भी इंसान नहीं कहते। फ़कत रूह हो, जिस्म न हो तब भी इंसान नहीं कहते। इसी तरह रूहानी और मादी दोनों तकाज़े बाएतमाम व कमाल इकट्ठे हों तो दीन और मज़हब की ज़रूरियात पूरी होती हैं और इंसान सही डगर पर रहता है। अगर दोनों में से कोई एक तकाज़ा भी छूट जाए या कमज़ोर पड़ जाए तो इंसान अपना तवाज़न खो देता है और सोच व फ़िक्र, अकीदा और अमल में गैर मतवाज़न हो जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाए अलन नास, हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो।
اگر امت مسلمہ انسانیت کی قیادت کرنا چاہتی ہے تو اسے امت وسط ہونا چاہیے، اعتدال پر قائم رہنے والی ایسی امت بننا ہوگا جو اپنا توازن نہ کھو بیٹھے۔ سامعین، اگر مادیت، لامذہبیت اور جدیدیت کے اثرات کی بات کی جائے تو اصلاً ان تینوں چیزوں کو ہم برا نہیں سمجھتے، مگر جب ان تینوں چیزوں کا امتزاج برے طریقے سے ہوتا ہے تو اس کے نتیجہ میں عقائد میں تغیر آتا ہے، اور ایسا ہوتا ہوا ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر ہم آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہیں گے کہ یہ الفاظ ایک انتہائی دانا شخص کے ہیں کہ مجھے بطور نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے، گھر، لباس، گاڑی، گھڑی اور ضروریات زندگی کی مختلف اشیاء جو چیز بھی مارکیٹ میں نئی آئے استفادہ و استعمال کے لیے لے لیں۔ کسی شے کے نئے ماڈل لینے میں گناہ اور حرج نہیں، مگر صرف عقیدہ نیا نہ لینا، عقیدہ وہی رکھنا جو پرانے لوگوں کا تھا۔ ہر نئی شے لینے سے آپ ترقی یافتہ ہوتے چلے جائیں گے، دنیا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے، جبکہ عقیدہ پرانا رکھنے سے آپ ایمان پر قائم رہیں گے۔ عقیدہ و ایمان کے حوالے سے جتنی نئی باتیں آپ سنتے ہیں وہ سب نئے فتنے ہیں۔ روایات میں جو طور طریقے ہماری پچھلی نسلوں میں آئمہ، محدثین اور صلحاء کے تھے، ان کو ترک نہ کریں، کیونکہ انہوں نے ان عقائد کو اپنی پہلی نسلوں سے لیا تھا۔ ہر پچھلا دور ہماری نسبت آقا علیہ السلام کے دور کے قریب لاتا ہے۔ سب سے بہتر زمانہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کا جو ان سے ملے ہوئے ہوں، اور پھر ان کا جو ان سے ملے ہوئے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت کا زمانہ سب سے بہتر ہے، پھر وہ زمانہ بہتر ہے جنہوں نے ان صحابہ اور اہل بیت کو پایا، یعنی تابعین، پھر ان لوگوں کا دور جنہوں نے تابعین کو پایا، اور وہ تبع تابعین کا دور تھا۔ حدیث کی ظاہری نص کا اطلاق تو صاف ظاہر ہے، قرآن ثلاثہ یعنی تین زمانوں، عہد صحابہ، عہد تابعین اور عہد تبع تابعین پر ہوتا ہے، مگر اس سے ایک اصول نکلتا ہے کہ ان تین زمانوں کو یا آخری تیسرے زمانے کو فضیلت ملنے کی وجہ یہ ہے کہ جس زمانے کو جتنا قریب زمانہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ نبوت سے تھا، وہ زمانہ اتنا افضل ہو گیا۔ اس اصول کا اطلاق جب ہم صدیوں پر کریں گے تو جو صدی آقا علیہ السلام کی صدی سے جتنی قریب تھی وہ پچھلی صدی سے اتنی بہتر ہوگی۔ افسوس، آج یہ تصور دیا جاتا ہے کہ پہلے لوگ جاہل تھے، قرآن و سنت کا علم ہمارے پاس ہے، لہٰذا اسلاف کی روش پر نہ چلو۔ یاد رکھیں، یہی طور طریقے ہمیشہ حق کو رد کرنے والوں کے رہے ہیں۔ دین اور ایمان کے معاملے میں پہلے لوگوں کے پاس وراثت تھی، اور وہ وراثت آقا علیہ السلام کی امت میں تسلسل سے چلی آ رہی تھی۔ نتیجتاً امت خیر پر رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو من حیث المجموع کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرماتا، یعنی تسلسل کے ساتھ زمانوں میں میری امت خیر پر برقرار رہے گی۔ گویا خیر کی لجیسی اور ایک تسلسل ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لہٰذا عقیدہ وہی اچھا ہے جو پہلے لوگوں کا تھا۔ جو نئی چیز عقیدے میں داخل کرے اور کہے کہ پچھلے لوگ جاہل تھے، مشرک، بدعتی اور ناواقف تھے، قرآن و سنت کا مکمل علم ان کے پاس نہ تھا، اب ہم محقق ہو گئے ہیں، علم تک ہماری رسائی زیادہ ہے، ہماری بات مانو، تو اس موقع پر ہم کہیں گے کہ دنیا کے ہر معاملے میں ان کی بات پہلے مانتے پھرو، مگر دین اور عقیدے میں ان کی بات نہ مانو۔ دین اور عقیدے میں وہی اچھا ہے جو پرانا تھا، دنیا میں وہی اچھا ہے جو نیا ہے، جبکہ عقیدہ اور دین میں وہی اچھا ہے جو پرانا تھا۔ سامعین، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میڈیکل، الغرض ہر نئی چیز میں بہتری آگے جانے کی طرف ہے، جبکہ دین میں آگے جانا گمراہی، فتنوں اور کفر کی طرف جانے کے مترادف ہے۔ دین کی اصل اور بنیاد کے لیے جتنا پیچھے کی طرف جائیں گے
منبع ہدایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، اولیاء اور صالحین کی صدیوں کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ یہ تمام بات تمہید یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عقائد میں تغیرات آ رہے ہیں۔ مثلا لوگ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے، اسے سیلیبریٹ کرنے پر اعتراض کرتے ہیں اور اسے غیر متعلقہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میلاد صدیوں سے پوری امت مسلمہ کرتی آ رہی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں نے اس کو تخلیق نہیں کیا، بلکہ مکہ و مدینہ، عرب و عجم کے لوگ ہمیشہ سے اس کا انعقاد و اہتمام کرتے آ رہے ہیں۔ یہ اسلام کی وراثت ہے۔ اسی طرح یہ معاملہ ذکر امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اگر 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ذہن میں زمانہ ماضی کی یہ چیزیں ابھی تک ثبت ہوں گی کہ کوئی علاقہ، گوشہ، خطہ ایسا نہ تھا کہ جب محرم کے ایام آتے یا شب عاشوراء آتی تو ہر مسجد، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر جگہ ذکر امام حسین کی محفل نہ ہوتی ہوں۔ شہادت امام حسین کے جلسے ہوتے، اہل سنت اپنے عقیدہ و مسلک اور اپنے طور طریقے کے مطابق، اور اہل تشیع اپنے عقیدہ و مسلک اور روایات و طور طریقے کے مطابق ان ایام کو مناتے۔ ابھی حب اہل بیت آج کل فتووں کی زد میں ہے۔ اہل تشیع تو بدستور آج بھی اپنے روایت اور اپنے طریقے کے مطابق ان ایام کو مناتے چلے آ رہے ہیں، مگر بد نصیبی کہ خارجیت، مادیت اور لامذہبیت نے اہل سنت کے عقائد پر گرد ڈال دی۔ جس ذوق و شوق اور رغبت و محبت سے اہل سنت والجماعت کے ہاں کثرت سے ذکر حسین علیہ السلام کا اہتمام ہوتا تھا، اجتماع ہوتے تھے، اب وہ جوش و خروش، تسلسل اور کثرت نہیں رہی۔ بدقسمتی سے پچھلے 20 سے 30 سال کے اندر اس چیز کو فروغ دیا گیا کہ جو ماہ محرم میں یا شب عاشور کو شہادت حضرت امام حسین کا جلسہ، مجلس، اجتماع یا ذکر کرے تو گویا وہ شیعہ ہے یا اس کے اندر تشیع ہے۔ سن لیں، یہ کہنے والے فتنہ پرور لوگ ہیں۔ اس سوچ کو فروغ دینے والے ہرگز اہل سنت والجماعت نہیں۔ وہ خارجی المذہب ہیں اور خوارج ہیں۔ انہوں نے اہل سنت کے عقائد کو پراگندہ کرنے اور ان کے دلوں سے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حب اہل بیت علیہ السلام نکالنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ذکر حسین علیہ السلام کو صرف اہل تشیع کے کھاتے میں ڈال رکھا ہے کہ یہ ان کا کام ہے، اور اگر اہل سنت ذکر حسین کریں گے تو گویا وہ شیعہ ہیں۔ افسوس، لوگوں کے اندر اتنی اخلاقی کمزوری آ چکی ہے کہ وہ اس تہمت کے ڈر کی وجہ سے ذکر حسین علیہ السلام کی مجلس کا جرت کے ساتھ اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ تہمتیں جھوٹی ہوتی ہیں، بس لوگوں کی تہمت کے ڈر سے ہم میں سے کئی ذکر امام حسین کی محفل منعقد نہیں کرتے اور نہ ان میں شریک ہوتے ہیں کہ لوگ شیعہ سمجھیں گے، فلاں مولوی یہ کہہ دے گا، شور مچ جائے گا، فلاں جماعت یہ کہہ دے گی، فلاں تحریک اور فلاں تنظیم یہ کہہ دے گی۔ یاد رکھیں، فتنہ بپا کرنے والے، جھوٹے فتوے لگانے والے، شر انگیزی کرنے والے، لوگوں کے عقائد کو طرح طرح کے حملے سے منتشر کرنے والے اور راہ حق سے ہٹانے والے لوگ ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں۔ خارجی فکر تو تسلسل سے ہر صدی میں موجود رہی ہے۔ آج جن لوگوں نے مسلمانوں اور امت مسلمہ کے خلاف ہتھیار اٹھا رکھے ہیں وہ یہی خارجی ہیں جنہوں نے امن کی راہ چھوڑ دی ہے۔ یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حب اہل بیت کے خلاف ایک محاذ ہے۔ اہل سنت والجماعت کو فقط حب صحابہ تک محصور کر دیا گیا ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا تشخص یہ تھا کہ حب اہل بیت اور حب صحابہ دونوں کو جمع کرنا اہل سنت کے ہاں ایمان تھا۔ دونوں کو جمع رکھنا یہ اہل سنت کا امتیاز اور تشخص تھا۔ آج اہل بیت کی محبت اور مودت کے ذکر کو بتدریج مختلف حیلوں بہانوں سے دلوں سے نکالا جا رہا ہے۔ ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم ان تفرقات میں پڑھنے کے بجائے ذکر حسین علیہ السلام کی محفل اور بالخصوص شب عاشور اور
یوم عاشور کے موقع پر ذکر و اذکار اور اس طرح کی دیگر محافل کا انعقاد کریں، روزہ رکھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔